मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, मैं हूं आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग और आज का हमारा एक ख़ुसूसी प्रोग्राम है जो यहाँ पर बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो बहुत ही आगे बढ़ चढ़ के इस आलमी वबा के दिनों में अपने जो है वो ज़िम्मेदारियाँ सर अंजाम दे रहे हैं। उनमें मैं समझता हूँ कि टैक्सी सेक्टर के लोग जो है वो बहुत नुमाया हुए कि जिन्होंने पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टर्स को सबसे पहले सहूलत दी कि उनको हॉस्पिटल लेके जाना और फिर हॉस्पिटल से घर लेकर आना। उसके बाद हमारी ताजर बरादरी जो है पाकिस्तानी कम्युनिटी की ख़ास तौर पर, उसका बड़ा अहम किरदार है कि उन्होंने उन लोगों को कि जो इस वक्त इमदाद के मुंतज़िर हैं, जो इस वक्त हालात की वजह से वो ख़रीदारी नहीं कर सकते, तो उन्होंने पाकिस्तानी फैमिलीज़ और इसके अलावा भी बाज़ कारोबारी हल्के ऐसे हैं कि जिन्होंने ये भी तमीज़ नहीं रखी कि पाकिस्तानी को देना है, बल्कि उन्होंने सबको दिया है, जिसमें दीगर कम्युनिटीज़ को ये लोग भी शामिल हैं, इवन यहाँ तक कि स्पेनिश भी शामिल है। इसी तरह से हमारे एक और महाज है कि तिब का महाज, और ये भी अल्लाह का बहुत शुक्र है कि हमारे इसके अंदर लोग मौजूद हैं कि जो इस वक्त काम कर रहे हैं, जिनमें ख़वातीन भी हैं, मर्द भी हैं। और आज उनमें से एक जो है ऐसे मर्द को मैं आपके सामने ला रहा हूँ कि जो इससे पहले आप उनको जानते हैं, बहुत ही सोशल मीडिया के हवाले से एक्टिव है, लेकिन आज हम उससे गुफ्तगू करेंगे सिर्फ़ इस आलमी वबा के हवाले से कि ये आलमी वबा जिसने पूरी दुनिया को मुतासर किया है, और स्पेन जो है उसका इस वक्त सबसे बड़ा शिकार है, उन ममालिक में शामिल है कि जो टॉप 2-3 पर आते हैं। आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि 1,35,032 लोग जो है आज के दिन तक जो है वो अफेक्टेड हो चुके हैं इस कोरोना वायरस की वजह से, जिनमें से 13,055 लोग जो है वो अपनी जान की बाजी हार चुके हैं, जबकि 40,437 ऐसे लोग भी हैं कि जो बहुत ही जो है खुशकिस्मत हैं कि वो इस वबा के चुंगल से निकल आए और अल्लाह तबारक व तआला ने उनको सेहत और तंदुरुस्ती से नवाजा है। इस महाज के ऊपर, तिब के महाज के ऊपर काम करने वाले और सोशल मीडिया पर बहुत ही मारूफ नाम जनाब डॉक्टर इरफान मजीद साहब आज हमारे साथ मौजूद होंगे, और मैं उनसे इंशाअल्लाह ये सवालात करूंगा और आपको जो है एजुकेट करने की कोशिश करेंगे कि कोरोना वायरस है क्या, इससे कैसे बचा जाता है, और इस वक्त हस्पतालों की क्या सूरत हाल है, क्योंकि हम इसके बारे में जानने में बहुत ही ज़्यादा मुतजस्सिस हैं कि हमें पता चले कि असल में कैफियत क्या है। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर साहब से सवाल करूँगा कि डॉक्टर साहब, कोरोना वायरस के सबब हमें सबसे पहले तो ये बताइए कि हस्पतालों की क्या कैफियत है, मरीज़ जो है ज़्यादा है तादाद में या कि हस्पतालों में समा गए हैं। जी डॉक्टर साहब। बहुत शुक्रिया बेग साहब, आपने आज इस मौजू पे दावत दी। पहली तो बात यह है कि जहाँ पे जो हमारे मुल्क हिस्पानिया में जो हस्पताल हैं उनका जो ICU है, तमाम मुल्क में आज भी तकरीबन 6,500 के लगभग पेशेंट जो हैं वो एडमिट हैं। लेकिन फ़र्क कहाँ पे पड़ा है? फ़र्क ये पड़ा है कि नए पेशेंट ICUs में चूँकि कम हुए हैं, तकरीबन पहले अब हमारी कैपेसिटी जो याद रखिए ICU जो इंतहाई निगहदाश्त के या इंतहाई निगहदाश्त के यूनिट थे, वो 84% तक हम पूरे स्पेन में हमारी कैपेसिटी गई है, यानी बड़े थे, यानी ये बिल्कुल ही 100% से ऊपर नहीं गए, 84% तक गए थे। गुंजाइश बहुत कम रह गई थी, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है तकरीबन 75 से 78% के दरमियान है पूरे मुल्क में। इसको यूँ समझा जा सकता है, मिसाल के तौर पे अभी हमारा जो कतलुनिया है, इसमें जो मर्ज़ के डबल होने की जो शरह है वो पहले जो 3.4 दिन थी, उससे पहले 2.8 दिन थी, यानी मर्ज़ डबल हो जाया करता था। फिर वो 3.8 पे गई, फिर चलते चलते 5.4 पे, और अभी वो तकरीबन 7.5 दिन तक वो शरह पहुंच चुकी है। मैडेड की जो मरीज़ के डबल होने की शरह है वो 10 दिन से ज़्यादा पे पहुंच चुकी है, यानी वायरस के असर करने में, मुतासर करने में लोगों को वो खतरहा कमी वाक़या हुई है, 4 गुना ज़्यादा कमी वाक़या हो चुकी है। सबसे ज़्यादा जो इस्पानिया का हिस्सा अफेक्टेड है वो है अभी तक कस्तिया दे ला मांचा वहाँ पे, और कस्तिया लियोन, वहाँ पे अभी 5-5.5% तक ये शरह गई है।
اب ظاہر ہے یہ عنصر ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا پڑے گا کہ جس حد تک وائرس جو ہے وہ کس حد تک متاثر کر سکتا ہے. جتنا کم ہوتا جائے گی یہ شرح اتنے آئی سی یو ہمارے ریلیو ہوتے جائیں گے, وہ آزاد ہوتے جائیں گے, ان میں پیشنٹ ایڈمیشن کی شرح کم ہوتی جائے گی. جب علاج باقاعدہ مارکیٹ میں آ جائے گا, اسپتالوں کو باقاعدہ علاج مل جائے گا, تو وہ بھی بہت بڑا فیکٹر ہے. سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اتنی زیادہ مریض, ہم 26 مارچ میں ہمارے خیال میں اگر ہمیں صحیح یاد ہے تو ہم 900 یعنی 872 مریض پہنچے تھے روزانہ کے, اور 2 اپریل کو میرے خیال میں ہماری شرح اموات 961 یا 960 کو اس کے ارد گرد کوئی نمبر ہے, اتنی تھیں. لیکن اب ہم آج ابھی اس منٹ میں جو ہم بات کر رہے ہیں وہ 637 اموات پہ ہم پہنچ چکے ہیں, یعنی 220 تقریباً 320 سے 340 اموات کا فرق پڑ چکا ہے جو کم ہو گئی ہیں. آج کا دوسرا سوال یہ ہے کہ اس مرض کے اندر کتنے پاکستانی جو ہے وہ متاثر ہوئے ہیں اور ان میں سے کتنے صحتیاب ہو گئے ہیں, اور یہ بھی بتائیے گا کہ کتنے اس دار فانی کو کوچ کر چکے ہیں. بیگ صاحب, پاکستانیوں کو گھروں میں رکھنے میں جو سب سے زیادہ فعال کردار ادا کیا وہ ہمارے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ اور ہمارے پرنٹ اینڈ الیکٹرانک میڈیا نے اس میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے. پاکستانی جن کو پچھلے گزشتہ یعنی آپ کہہ لیجئے 3 ہفتے سے میں خود کنٹرول کر رہا ہوں, ویڈیوز پہ, آڈیو پہ, فون پہ, واٹس ایپ, کسی بھی واسطے سے آپ کہہ لیں, ان کی تعداد 113 ہے. ان میں خواتین بھی شامل ہیں لیکن بہت کم ہیں, 2 بچے بھی شامل ہیں, باقی سب مرد حضرات ہیں, اور ان میں زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو ڈیروں پہ رہتے ہیں. لیکن اللہ کا شکر ہے ان میں سے کل شام تک, آج صبح ہم ان سے بات نہیں کر سکے, رات کو بات کریں گے, کل شام تک ان میں سے 101 یا 102 میرے حال میں 102 وہ تقریباً بالکل ٹھیک ہو چکے ہیں. ان میں جو بہت ضروری بات یاد رکھنے والی ہے, یہ جو ہم نے آپ کو نمبر بتایا یہ ہمارا اپنا نمبر ہے, جن کو ہم ہسپانیہ بار میں, کتالونیا میں, میڈرڈ میں, کستیا لا مانچا خاص طور پہ کوئنکا میں, مالاگا میں, ویلنسیا میں, الیکانتے میں, پائس باسکو خاص طور پہ, وکٹوریا اور پمپلونا میں, جن کو ہم کنٹرول کرتے رہے ہیں اور کنٹرول کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ کچھ دن اور ہمیں لگیں گے لیکن کنٹرول ہو جائے گا. پاکستانی کمیونٹی سب سے زیادہ جو ہمیں ڈر تھا وہ تھا جو مرکز میں رہ رہے ہیں, لیکن مرکز میں نمبرز ریلیٹیولی کم ہیں. ایک اور سیکٹر جو ہمارا ٹیکسی سیکٹر ہے جس کی خدمات بے انتہا ہیں, ان کا شکریہ کم از کم ہمارے پاس نہیں ہے الفاظ کہ ان کا ادا کیا جا سکے. 9 ٹیکسی سیکٹر سے پاکستانی افیکٹ ہوئے ہیں غالباً, اور وہ ابھی اللہ کا شکر ہے وہ روبہ صحت ہیں یا بہت جلد وہ صحت کی طرف جا رہے ہیں. کہ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ یہ کوارنٹین جو ہوتا ہے, بعض لوگوں کو سجیسٹ کیا گیا ہے کہ وہ اپنے گھروں پر رہیں, کہ جن میں کوئی معمولی علامات تھیں, اور وہ لوگ جو ہے گھروں پر رہے, اب وہ اپنی مدت پوری کر چکے ہیں 14 دن یا 15 دن کی جتنی بھی بتائی جاتی ہے. اب اس کے بعد وہ کیسے کیونکہ وہ اپنے گھروں کو چھوڑ کر کہیں اور منتقل ہو گئے, اب وہ واپس اپنے گھروں کو آنا چاہتے ہیں, تو ان لوگوں کے لیے کیا آپ بتائیں گے کہ یہ کیا ہے کوارنٹین اور یہ کتنے دن کے لیے ہوتا ہے؟ ذرا یہ پلیز اس کی وضاحت فرمائیں. جی ڈاکٹر صاحب. بیگ صاحب, ہمارے خیال میں سب سے پہلے تو سمجھ یہ لینا چاہیے کوارنٹینا یا کوارنٹائن کیا بلا ہے کیا. یہ 14 دن کا ایک پیریڈ ہوتا ہے, ایک وقفہ ہوتا ہے جس میں ایک مریض اپنے آپ کو بالکل علیحدگی میں کمرے میں بند کر کے کسی اسپتال میں, کسی ہوٹل کے کمرے میں, یعنی بالکل ایسی کنڈیشن میں, ایسی حالت میں یہ 14 دن گزارتا ہے کہ اس کا چاہے خاندان ہے, چاہے یار دوست ہیں, چاہے معاشرہ ہے, اس سے بالکل وہ قطع تعلق ہو جاتا ہے اپنے مرض کی وجہ سے. لیکن یہ لازمی نہیں ہے کہ صرف مریض ہی گزارے گا, اس میں مختلف درجہ بندیاں ہیں. مریض نے تو گزارنا ہی ہے. آگے ہمیں بتائیں گے کہ مریض کا کوارنٹینا مختلف ہے. عام بندہ جو صرف کانٹیکٹ میں رہا ہے, یعنی ایک بندے کو کورونا تھا, جیسے ڈاکٹرز بہت سارے ہمارے افیکٹ ہوئے ہیں کہ انہوں نے مریض چیک کیے, ان کا ٹیسٹ بھی نیگیٹو آئے, لیکن ان میں علامات ظاہر ہو گئیں. تو اب جب علامات ظاہر ہوں گی تو ظاہر ہے وہ کوارنٹینا میں جائیں گے, اپنے آپ کو بالکل کنفائن کریں گے, علیحدہ ہوں گے ایک کمرے میں. اگر علامات بخار, کھانسی,
شروع میں کہتے تھے خشک کھانسی، لیکن ابھی یہاں پہ یہ جو شک ہے یہ ہم نے اٹھا دی تھی، کسی بھی قسم کی کھانسی، لیکن شرط یہ ہے کہ لگاتار ہوتی رہے. یہ نہیں کہ تھوڑی بہت کھانسی ہوئی، گلے میں درد ہو گیا تو اس کا مطلب کورونا نہیں ہے. بخار 38 یا اس سے زیادہ، ہم نے اس کی شرح جو رکھ دی تھی، ہم نے جو لیول اس کا سطح رکھ دی تھی وہ 37 یا اس سے زیادہ ہم نے رکھ دیا تھا. ٹمپریچر بخار جو ہے 37.8 پہ بخار گنا جاتا ہے، اس سے اوپر بخار گنا جاتا ہے، اس سے کم فیبرائل النس ہے. بخار یعنی جسے ہم اپنی پنجابی میں ٹھیٹھ پنجابی میں کہتے ہیں پخا، یعنی جسم گرم ہونا شروع ہو جاتا ہے، یہ بخار کی علامت ہوتی ہے. بخار ان اٹ سیلف نہیں ہوتا. تو تیسرا وہ پیشنٹ کہ جو کسی ایسے بندے کے ساتھ رہا جس کا تعلق چین سے تھا، یا جو چین سے آیا تھا، یا نیپال سے آیا تھا، یا اٹالیا سے، یا ابھی کوئی بھی ملک جس سے وہ آیا ہے اور وہاں پہ یہ وبا پھیلی ہوئی ہے اور اس میں کچھ نہ کچھ علامات ہیں، بخار، کھانسی، سانس پھولنا، پتلے پخانے ہونا، گلے کا شدید درد جو ٹھیک نہ ہو رہا ہو، پیراسیٹامول سے یہ علامات، ان تمام علامات میں سے 2 کا ہونا ضروری ہے. جسم ٹوٹنا بھی یا تھکاوٹ نان سٹاپ، یہ بھی اسی کی علامت ہے. بہت 98% کیسز میں بخار ہوتا ہے، 37.2 سے اوپر ٹمپریچر ہوتا ہے، جو کہ پیراسٹامول سے نارملی ٹھیک نہیں ہوتا، 3-4 گھنٹے ہوتا ہے پھر ہو جاتا ہے. تو اس میں ہم ریکمینڈ کرتے ہیں پیراسیٹامول 1 گرام 6 آورلی. بہت زیادہ پانی کا استعمال اور گھروں میں بند کریں، اور جنہوں نے گھر میں بند کر لی ہے وہ قہوے کا استعمال ہم نے ان کو بتایا تھا. یہ نہیں کہ بندہ باہر بھی جاتا رہے. اور جب بھی ہم انسان نے باہر نکلنا ہے، اپنے کمرے سے باتھ روم جانا ہے، ماسک اور گلوز کا استعمال، ان کو فوراً استعمال کے بعد جب اپنے واپس کمرے میں آنا ہے تو ڈسپوز آف کرنا ہے. پھر ہم نے یہ بڑا ضروری ہے باتھ روم کا خیال، کہ اس کو لکھیا سے یا ڈیٹول سے اچھی طرح ڈس انفیکٹ کیا جائے نکلنے سے پہلے، اپنے جوتوں تک کو، کیونکہ یہ اس کے پھیلنے کے جو ذرائع ہیں یہ صرف کھانسی یا اس سے نزلہ زکام سے نہیں پھیلتا، چھینکوں سے، یہ کانٹیکٹ ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ کانٹیکٹ سے بھی پھیلتا ہے. اس لیے یہ بڑا ضروری ہے. گھر والوں سے یا ڈیرے میں جو لوگ رہتے ہیں ان کے لیے احتیاط زیادہ ہے. مثال کے طور پہ ایک آئیڈیل ہماری کمیونٹی میں جو مثال دی جا سکتی ہے وہ ان لوگوں کی ہے جو ڈیرے پہ رہ رہے ہیں. ہم نے یہ تو آپ کو تھوڑی بتا دیا کہ اب کمرے میں علیحدہ بند کرنا ہے. ظاہر ہے ڈیرے پہ اگر ایک 3 بیڈ روم ہے اور چوتھا وہ ہال ہے تو 6 بندے رہ رہے ہیں تو بڑا مشکل ہے. تو جن کو نہیں ہے وہ ایک سائڈ پہ ہو جائیں، جن کو ہے ان کو علیحدہ کمروں میں کر دیں. ماسک اور سوشل ڈسٹینسنگ کا مطلب باہر نہیں ہے، صرف گھر کے اندر بھی 1-1.5 میٹر کا فاصلہ رکھ کے بات کریں. اب 14 دن گزر گئے تو اب بدقسمتی یہ ہوتی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں 14 دن گزر گئے، ہم نے ڈاکٹر اٹینڈ نہیں کر رہے، میڈیکل پہ اب بھی بہت زیادہ لوڈ ہے، ڈاکٹر کال کر رہے ہیں اور کال کر کے اٹینڈ کر رہے ہیں، وہ انسٹرکشنز بھی دیتے ہیں، 061 پہ سے بھی انسٹرکشن لی جا سکتی ہیں. اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ 14 دن گزر گئے، 2 کیٹیگریز. ایک جن کو تھا تو انہوں نے تو اپنے آپ کو مزید 1 ہفتہ ماسک اور گلوز کے ساتھ آہستہ آہستہ آزادی دینی ہے، کیونکہ 5 سے 7 دن میں اس کی علامات ظاہر ہونا شروع ہوتی ہیں. تو جب پہلے دن علامت ظاہر ہوئی اس کے بعد 14 دن گرنے ہیں. مثال کے طور پہ ایک شخص کو 5 دن بعد علامت ہوئی ہے تو اس کا کوارنٹائن بنتا ہے 19 دن کا. ایک بندے کو 6 دن بعد ہوئی ہے اس کا کوارنٹائن یا کوارنٹائن بنتا ہے 20 دن کا. ایک بندے کو 7 دن بعد ہوئی ہے علامت ظاہر پہلی، بخار مثال کے طور پر 7 دن بعد ہوا ہے، یا اس کا سانس اکھڑنا شروع ہوا ہے، تو اس پہلی علامت کے ظاہر ہونے سے اگلے 14 دن اس کا کوارنٹائن بنتا ہے. تو کوارنٹائن کا مطلب زیادہ تر کیسوں میں 14 دن نہیں ہے، 14 دن آئسولیشن ہے صرف اس کو روکنے کے لیے، جاننے کے لیے. اگلی بات، جب ہم نے ایک اس طرح کی کوئی بھی کوارنٹائن میں جو پیشنٹ ہیں ہمارے جن کو صرف کانٹیکٹ ہیں ان کے لیے 14 دن کافی ہیں. وہ آرام سے اپنے سوشل ڈسٹینسنگ رکھ کے، اگر گھر میں کسی کو کھانسی نہیں ہے یا ان کو کھانسی یا چھینکیں نہیں آ رہی یا ان کو بخار نہیں ہے تو صرف ماسک چڑھا کے گھر میں مکس اپ ہو سکتے ہیں. تیسرا کیس
کسی کو تھا وہ ٹھیک ہو گیا، اس نے کاٹ لیا. اب ظاہر ہے بچوں کے لیے، خاص طور پہ خواتین کے لیے بڑا مسئلہ ہے. خواتین کی زیادہ تر امیونٹی جو ہے، خواتین زیادہ امیون ہوتی ہیں، حاملہ خواتین زیادہ امیون ہوتی ہیں، بچے زیادہ امیون ہوتے ہیں، ان میں مدافعتی نظام زیادہ بہتر کام کر رہا ہوتا ہے. اس لیے ان کو اتنا زیادہ یعنی ڈرنے کی، پورا مہینہ کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بات ہم نے آپ کو اس لیے بتا رہے ہیں کہ جس بندے کا پی سی آر پازیٹیو آیا ہے یا پی سی آر نیگیٹو آیا ہے لیکن اس میں علامات ہیں، تو یہ بڑی امپورٹنٹ ہے یہ بات ہمارے ذہن میں ہونا کہ یہ 28 دن سے 30 دن کے درمیان وائرس ہمارے جسم میں رہنے کی کیپیسٹی رکھتا ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ جس دن پہلی علامت ظاہر ہو اس سے آگے 14 دن کاٹیں. آپ کا بہت مشکور ہوں، اور ناظرین محترم آپ کا بھی بہت مشکور ہوں کہ آپ نے اس پروگرام کو دیکھا، لائک کیا، اور اس پروگرام کو شیئر کریں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں. اسی درخواست کے ساتھ میں انشاءاللہ اگلے کسی نئے پروگرام میں کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا. تب تک اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.